बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत शुक्रिया। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मीटिंग का इजलास हुआ और मैं आपके साथ अपना पार्टी पॉलिसी शेयर करना चाह रहा हूँ। हमारा इजलास जो अफ़गानिस्तान का सिचुएशन है, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ। सबसे पहले हम अपने अफ़गान भाई बहनों को उनके लिए इज़हार यकजहती भी करते हैं। We salute their bravery, their fortitude with which they have endured over the past many decades multitudes of hardship, और किस तरीके से इन हार्डशिप्स के बावजूद हमारे अफ़गान भाइयों के हर नस्ल आगे सामने आए हैं और आज भी हम इनका जो बहादुरी है, इनका फोर्टिट्यूड है, को हम सलाम पेश करते हैं। साथ साथ we express our concerns. The Pakistan People's Party expressed its concerns for the implications for the men, women and youth of Afghanistan. The Pakistan People's Party expressed its concerns for the religious and ethnic minorities of Afghanistan. The Pakistan People's Party also expressed its concern for the implications for the peace, safety and stability of Pakistan and other countries in the region. And the Pakistan People's Party reiterated its support for a pluralistic, egalitarian, inclusive and democratic government in Afghanistan, where the people of Afghanistan can reach their full potential. We call on all stakeholders to implement or move towards an inclusive peace and ensure the protection and safety of the life, liberty and property of Afghan citizens, particularly Afghan women, their youth and their minorities. We call upon all stakeholders कि अब मुहर्रम का महीना है, it's the month of Muharram, उसका भी ख्याल रखा जाए और अफ़गान शहरियों को वो इजाज़त दी जाए कि आज़ादी के साथ वो अपने इस महीने को मुहर्रम को ऑब्ज़र्व करें। साथ साथ हम अपना कंसर्न्स जो पाकिस्तान की सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए इज़हार कर रहे थे, उसके लिए हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी पे बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, पाकिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई अपीज़मेंट ना हो, पाकिस्तान में हम नेशनल एक्शन प्लान पे फुल फोर्स किया जाए, फुल इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, ताकि पाकिस्तान में इन डेवलपमेंट्स के बाद कोई ऐसे हादसा ना हो। हम समझते हैं कि अनफॉर्चुनेटली शायद जैसे तरीके तालिबान पाकिस्तान है और यहाँ मुख्तलिफ दहशतगर्दी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने पाकिस्तान की शहरियों को निशाना बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान की सियासतदानों को, सिविल सोसाइटी को, प्रेस को निशाना बनाया, जिन्होंने हमारा अफवाज को, हमारा सोल्जर्स को निशाना बनाया, उनको हमें एक साफ पैगाम देना चाहिए कि पाकिस्तान में हम कभी इस किस्म की जो एक्टिविटी है बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़या होता है तो फिलफौर हम किनेटिक एक्शन हमारे सरज़मीन पे ज़रूर लेंगे। इस पे हमारे यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। डासू, क्वेटा और कराची में हाल ही में दहशतगर्दी के वाक़ये हुए हैं। हम समझते हैं कि अगर हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पे ध्यान नहीं देगी, अगर हुकूमत
دہشت گردی کی اپیزمنٹ کا پالیسی اپنے ملک میں جاری رکھیں گے تو خطرہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ دہشت گردی کے واقعے میں اضافہ ہوں گے. ہمیں اپنا تیاری کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ وی تھنک دیٹ ہوپ از آل ویل اینڈ گڈ. ہوپ ہونا چاہیے, امید ایک اچھی چیز ہے, لیکن امید کوئی پلان نہیں ہوتا ہے. ہم نے امید تو رکھنا چاہیے. وی شوڈ ہیو ہوپ. وی مسٹ پریپیئر فار اینی اینڈ آل سچویشنز. اینڈ پاکستان کو اپنا تیاری خاص طور پہ جہاں تک نیشنل ایکشن پلان کی بات ہے وہ ضرور کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو سی پیک کے منصوبے ہیں, سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں, جو پاکستان کی معیشت کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے, ان کا سیکیورٹی بھی ریویو کیا جائے اور پوری کی پوری سیکیورٹی ہمارا سی پیک کے منصوبوں کو دی جائے اور ان لوگوں کو دی جائے جو ہمارے ساتھ ان منصوبے پہ کام کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کے لیے, پاکستان کی حکومت کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ پاکستان میں جو ہمارا ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹس ہے, خاص طور پہ جو قوم پرست ذہن رکھتے ہیں, چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا فاٹا کے نوجوان ہوں, ان سب سے ہمارا ایک ریکنسلیٹری اپروچ ہونا چاہیے اور ہمیں ان نوجوانوں کو انگیج کرنا چاہیے اور ایک پرامن حل نکالنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو, پاکستان کی ریاست کو اپنے عوام کو اب ڈیلیور کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے وعدے پورے کرنے پڑیں گے, اپنے آئینی وعدے پورے کرنے پڑیں گے, اپنے قانونی وعدے پورے کرنے پڑیں گے اور ہمارے معاشی وعدے بھی پورے کرنے پڑیں گے, تاکہ پاکستان کی ہر شہری جو ہے ان کا سٹیک ہو ہمارا ریاست میں. اور اس لیے ان کا سٹیک ہوگا جب ان کو پتہ ہو کہ ہمارا ریاست ان کا جانی تحفظ بھی کر رہے ہیں اور ان کا معاشی اور آئینی اور قانونی حقوق کا بھی تحفظ کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا انیشل جو ایک شارٹ اور انیشل ریاکشن ہے ٹو دا کرنٹ سچویشن, اور ہم بڑا نزدیک سے اور بڑا غور سے اس سچویشن کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے مطابق ہمارا آنے والے اسٹیٹک پالیسی بھی بنے گا. ساتھ ساتھ ہم اپنے پارٹی سے مختلف جو ڈپلومیٹس ہیں ان سے انگیج کریں گے اور ہمارا جو کنسرنس ہے ان سے ہم ضرور شیئر کریں گے. اور آخر ہمارا جو مطالبہ ہے ایک حکومت کی طرف سے کہ وہ پارلیمان کو آن بورڈ لیا جائے, پارلیمان کو انگیج کیا جائے. ہمارا نیشنل جو سینٹ کا ریزولوشن اور نیشنل سینٹ کا ریزولوشن کی جو طریقہ کار ہے پاکستان کی پالیسی بننے کا, خاص طور پہ فارن پالیسی کے معاملے پہ, وہ ریزولوشنز فالو کیا جائے تاکہ ایک پراپر پالیسی بن سکتا ہے. تھینک یو. پریشان ہیں کہ غیر افغانی ریفیوجیز آئے تھے بہت بڑے تعداد میں. کراچی جو ہے وہ سندھ کی آبادی, باقی جو آبادی ہے اس میں سے بڑھتی جا رہی ہے, اور جو اس دھرتی کے اوریجنل رہواسی ہیں ان کو خوف ہے کہ ہم اپنے میں تبدیل ہو جائیں گے. تو سندھ گورنمنٹ کو خواب ہے کہ یہ جو افغانی صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں کیا کس طرح لوگ لحاظ لوگ بھاگ کے چل رہے ہیں, کتنا ادھر انسیکورٹی ادھر لوگ فیل کر رہے ہیں. تو یہ لوگ ظاہر پہلے روزگار کا زیادہ مواقع کہ کراچی میں تو یہاں آئیں گے. تو سندھ گورنمنٹ کیا خواب ہے کہ اس پارٹی کی پالیسی کیا ہوگی اس حوالے سے؟ بالکل جیسے آپ نے کہا, سندھ کا کنسرن ہے, ہر جگہ کا کنسرن ہے, مختلف کنسرنس ہے, پورا ریجن کا کنسرن ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سب کے سب غور سے پورا صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ انکریج کر رہے ہیں کہ افغانستان میں ایک انکلوسیو سیٹ اپ آیا جائے جس میں پورا افغانستان کا نمائندگی ہو, سارے کے سارے ایتھنک گروپس کا نمائندگی ہو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک انکلوسیو پیس ہوگا تو وہ ریجن میں اسٹیبلٹی لے کر آئیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو
obviously اپنا sovereignty کو گارڈ کرنا پڑے گا. ہم نے ایک جو ڈیولپمنٹ پاکستان کی طرف سے ریسنٹلی ہوا ہے, جو ہمارا بارڈر کا فینسنگ کا لاہ عمل امپلیمنٹ ہوا ہے, اس سے ہمارا sovereignty جو ہے وہ اس پہ ہم زیادہ ایکسرٹ کر سکتے ہیں. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر ایک اسٹیبل انکلوسیو انوائرمنٹ افغانستان میں پیدا ہو جاتا ہے جہاں لوگ اپنا جان مال اور انسانی حقوق کا تحفظ کا فکر مند نہیں ہیں, تو پھر ہم ماضی کی طرح اس ریفیوجیز کا ایکسڈوس کو نہیں دیکھیں گے. لیکن اگر افغانستان میں ایک امن کا سچویشن ڈیولپ نہیں ہوتا ہے, ایک انکلوسیو سچویشن ڈیولپ نہیں ہوتا ہے, تو شاید ان چیزوں کا خطرہ بالکل ہے, اور ہمیں ان پہ ایز دا سچویشن ڈیولپس تب ہم ان پہ جو ہے ریئیکٹ کرنا پڑیں گے. لیکن جو آپ نے پوائنٹ نوٹ کیا ہے کہ جو کنسرن عام آدمی میں ہے, وہ بالکل وہ کنسرن موجود ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں. یہ بتا دیں کہ افغانستان کی بدلتی صورتحال میں جو پاکستان کی نیشنل سیکورٹی ہے اس کو شدید خطرات لاحق ہو رہے ہیں. افغانستان میں ایک جو PDP کے دہشت گرد تھے, وکیل محمد سمیت ہزاروں جو ہیں وہ دہشت گردوں کو رہا کر دیا گیا ہے. اس سے قبل جو PDP کے سربراہ تھے, انہوں نے ایک غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ افغانستان کی طرف پر جو ہے نا پاکستان کے قبائلی علاقے میں ایک آزاد ریاست بنائیں گے. تو یہ شدید خطرات ہمیں کیوں پاکستان جو ہے نا اس حوالے سے خاموش ہے اور سیاسی جماعتیں خاموش ہیں, کیوں نہ مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کر یہ کچھ بدلتی جو صورتحال ہے اس پر ڈسکس کیوں نہیں کیا جا رہا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اس پورے سچویشن میں کیا کردار ادا کرنے جا رہا ہے؟ جہاں تک جو خطرات ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے, پاکستان کی اسٹیبلٹی اور سیفٹی کے لیے, پاکستان کی امن کے لیے, وہ خطرے بالکل موجود ہیں. ابھی تک جو سچویشن ہے وہ پوری طرح میچور نہیں ہو چکے ہیں. وی ہیونٹ سین واٹ فارم آف گورنمنٹ الٹیمیٹلی کیا نیگوشیشنز کے نتیجے نکل جاتے ہیں. تو ان سارے ڈیولپمنٹس کو ہم غور سے دیکھ رہے ہیں, لیکن اس بات کا کوئی شک نہیں کہ افغانستان پہ جو گزر رہا ہے, جو ہو رہا ہے, وہ اپنی جگہ پاکستان کا پالیسی میں کلیئرٹی بہت ہی ضروری ہے. اور یہاں ایک سیکنڈ کا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے عوام دہشت گردوں کو رد کرتے ہیں, پاکستان کے عوام دہشت گردی کو برداشت نہیں کرتے ہیں, پاکستان کے عوام وہ دہشت گردی اور مذہبی تنظیمیں جو ہمارے ہاں پاکستان میں ہمارے عورتوں اور بچے کو نشانے بنائے ہیں, جنہوں نے ہمارے پولیس اور فوج کو نشانے بنائے ہیں, جنہوں نے اسلام کے نام پہ دہشت گردی کی ہے, پاکستان کے عوام نے بار بار ان کو رد کیا ہے. اور پاکستان کی حکومت, پاکستان کی ریاست کا پالیسی بالکل ہی کلیئر ہونا چاہیے. ہم پاکستان کی سوورینٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, ہم پاکستان کی ایک انچ کو ان دہشت گردوں کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم پاکستان میں پاکستان کی آئین ماننے والے, پاکستان کی قانون ماننے والے کو برداشت کر سکتے ہیں. ہم ان دہشت گردوں کو جنہوں نے ہمارے عوام کو قتل کیے ہیں, جو اب بھی ہمارے عوام اور ہمارے شہریوں کو نشانے بنا رہے ہیں, چاہے وہ ڈاسو ہو, چاہے وہ کوئٹہ ہو, چاہے وہ کراچی ہو, ہم ان کو بالکل برداشت نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں حکومت وقت کو کہ ان کو یہ پہچاننا چاہیے کہ یہاں کے جو دہشت گردی کے گروپس ہیں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی طریقے سے سپیس لے, اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ سورٹ آف ایوری کاما فل اسٹاپ ہر لفظ پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے, جو کہ اس وقت نہیں ہو رہا ہے مگر ہونا چاہیے, تاکہ ہم دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو حکومت پاکستان ہے, جو ہمارا جمہوریت ہے, جو ہمارا جمہوری اور نظام کا سروس ڈلیوری ہے, اس میں بہتری آنا پڑے گا.
تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کا اگلے الیکشن کا مطالبہ ہے اس پہ ابھی بھی آپ قائم ہیں اور وائبل ہے کہ اس صورتحال میں اگلے الیکشن؟ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت ہو اور ہماری جو حکومتیں ہیں وہ لیجیٹمیٹ ہو، وہ عوام کی مینڈیٹ کے ساتھ آ کے اقتدار سنبھالے، اور جہاں ہمارا کرٹیسزم اور تنقید پچھلے الیکشنز پہ اور اس حکومت پہ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور وہ ابھی تک ہمارے سٹانسز ہیں. لیکن جو افغانستان پہ ابھرتی ہوئی صورتحال ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہمارا ذمہ داری ہے بحیثیت ایک پاکستانی شہری اور ایک سیاسی جماعت کے قائد کہ ہم اپنے عوام کا تحفظ کے لیے، اپنی شہریوں کا تحفظ کے لیے، اپنے عوام کی حقوق کی معاشی ہو، انسانی ہو، قانونی حقوق کی تحفظ، وہ ہمارا ذمہ داری ہے، اور ان کے لیے ہم اپنا پالیسی ضرور دیں گے. تو فلموں میں جو ویلن ہوتا ہے وہ ہیرو کو اتنا تو ضرور مارتا ہے کہ وہ زخمی ہو جاتا ہے، لیکن آخر میں کیونکہ فلم میں یہ ہوتا ہے کہ ہیرو کو مرنا نہیں ہوتا، ویلن کو مرنا ہوتا ہے. افغانستان میں فلم بھی نہیں چلے، کوئی نہ زخمی ہوا، نہ ویلن کا مقابلہ ہوا، نہ کچھ بھی نہیں ہوا، اور فلم بھی نہیں چلی، اور ایسا لگا کہ مذاق کیا گیا ہے ہمارے پڑوس سے، ہمارے ساتھ. یعنی انہیں طالبان کو جن کو 20 سال آپ وحشی دہشت گرد دیتے ہیں، اور پوری دنیا پھر ان طالبان کو ویلکم کرتی ہے اور ان کو لاتی ہے، پھر 20 سال کے بعد پھر انہیں مار کر دیتی ہے کہ آپ وحشی. دنیا ہمارے پڑوس میں ہمارے ساتھ مذاق کرتی ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی افغانستان کی صورتحال تبدیل ہوتی ہے تو زیادہ 11 سال بیٹھ جاتا ہے، جب بھی افغانستان کی صورتحال تبدیل ہوتی ہے تو مشرف 11 سال بیٹھ جاتا ہے. ریاست کی پالیسی کلیئر نہیں ہے. کل بھی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی. اس کا مطلب ہے طالبان دوست کر رہے اور انہی طالبان پر پاکستان میں پابندی ہے. آپ کو پتا ہے نا TTP کو دہشت گرد کرتی پاکستان ڈکلیئر کر چکا ہے، اور وزیر اعظم کہتا ہے انہوں نے غلامی کی کری، زنجیریں توڑی، ریاست کی پالیسی بالکل کرونا کی طرح درست نہیں ہے. جہاں تک وزیر اعظم کی بات ہے، آپ بالکل صحیح کر رہے ہو کہ وزیر اعظم صاحب نے ہر ایشو پہ خود ہر موقف اپنایا ہے اور بار بار خود یو ٹرنز لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. ہم اس کنفیوژن کو اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی افواج نے ان دہشت گردوں کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پاکستان کی سرزمین کو بچایا، پاکستان کے عوام کو بچایا، اور وہ جانتے ہیں کہ طریق طالبان پاکستان اور اس قسم کی جو دہشت گردی تنظیمیں ہیں وہ کتنے خطرناک ہیں پاکستان کی عوام کے لیے ہیں، اور وہ بالکل تیار ہے جگہ جگہ اپنے عوام کا، اپنا شہریوں کا اور اپنا سرحدوں کا تحفظ کرنے کے لیے. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ایک کلیئرٹی آف پالیسی چاہیے، آپ کو ایک پولیٹیکل بیکنگ چاہیے، آپ کو ایک سیاسی کنسنسس چاہیے. اگر آپ کے حکومت میں وہ نا لیجٹمیسی ہوگا، اگر آپ کا حکومت میں وہ خود کلیئرٹی نہیں ہوگا، تو وہ کنفیوژن بالکل پورا ریاست پہ ایک افیکٹ ضرور آئے گا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بار بار ایک کنسسٹنسی کے ساتھ ایک پالیسی کا ایڈوکیسی کر رہی ہے، اور آج بھی ہم اس پالیسی کا ایڈوکیسی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ہاں پاکستان میں ہمارا اسٹیٹ کا رٹ قائم کرنا بہت ضروری ہے. پاکستان میں ہمارا سوورینٹی کا گارنٹی کرنا بہت ہے. ان ساروں چیزوں کے لیے آپ اپنے ہاں جو دہشت گردی تنظیمیں ہیں جنہوں نے APS سمیت بہت کے دہشت گردی کے واقعے میں ملوث ہے، ان پہ کوئی کنفیوژن نہ مجھ میں ہے، نہ آپ میں ہے، نہ ہمارے فوج میں ہے. اگر کنفیوژن ہے تو صرف عمران خان میں ہے. سوال یہ کہ اگر افغانستان میں طالبان کی آئینی حکومت بن جاتی ہے تو آپ کے خیال میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ جو عمران اسکول سمیت کئی دہشت گردی کے واقعات میں ان کو ملوث پایا گیا ہے، تو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ پاکستان اس کو تسلیم کرے؟
दूसरा इसके साथ साथ दूसरा सवाल ये कि सिंध को कैसे महसूस करेंगे, क्योंकि सिंध में आपकी हुकूमत है और यहाँ पर खासतौर पर कराची में जो गैरकानूनी तारकीन वतन है अफगानियों की एक बहुत बड़ी 8 लाख से ज़ायद अफगानी यहाँ पहले से मौजूद है और नए अगर आने वाले उनको कैसे रोकेंगे। दूसरा सवाल कि नून के साथ एक जो बातचीत चल रही है। Okay, run me through that again. नून लीग हमारे अपने यहाँ जो रेफ्यूजीज़ है, पहला सवाल क्या था आपका? हाँ, तालिबान। देखो अब पूरी दुनिया देख रही है कि क्या सूरत हाल वहाँ बने, क्या कंसेंसस वहाँ बने। जो मुतालबात जगह जगह से आ रहे हैं वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट्स के मुतालबात आ रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स के मुतालबात आ रहे हैं, जो अफ़गानिस्तान के हर ग्रुप को, हर एथनिसिटी को, हर रीजन को, हर ज़बान बोलने वाले को, सबको रिप्रेजेंट करे। और अब कबल उस वक्त होगा इस बात पे बात करना कि हम किसी निज़ाम को रिकग्नाइज़ करें या ना करें। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि इसमें कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सब देखना चाहिए कि क्या what situation develops, what consensus is reached, and ख़ास तौर पे क्या regional consensus बनता है कि कौन सी सूरत हाल में इस किस्म के कदम लिए जा सकते हैं। जहाँ तक वो आपका सवाल था अफ़गानिस्तान की तालिबान और वहाँ का सिचुएशन पे, जहाँ तक हमारे यहाँ पाकिस्तान में, बिल्कुल हमारे यहाँ सिंध में भी मसले हैं और मसले इस इशू के साथ भी एक खर्चात है, एक there's a concern कि इसका ब्लो बैक में जहाँ जगह जगह ब्लो बैक होगा वहाँ एक ब्लो बैक सिंध में होगा। यहाँ भी हम अपने महदूद वसाइल के बावजूद, अपने हक़ ना मिलने के बावजूद अपने पूरे कोशिश कर रहे हैं कि हर फ्रंट पे इस जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर का हम ख्याल रखा जाए। जहाँ हमारा डिलीवरी का सवाल होगा या हमारे सहूलतें के सवाल होंगे, ऑब्वियसली जितना बोझ इस वक्त है उसके लिए हमारे पास तो वसाइल नहीं है। हम वसाइल ना होने के बावजूद अपने अवाम का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं और उनकी कोशिश करते हैं। अगर एक इन्फ्लक्स आएगा, एक और इन्फ्लो होगा तो हमारे लिए और मुश्किल होगा, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने सूबे और अपने अवाम का ख्याल रखें। जहाँ तक नून लीग की बात है, वहाँ कोई बैकडोर हमारा ऐसी कोई बात नहीं चल रहा है, लेकिन हमारे दरवाज़े खुले हैं, कोई बैकडोर की ज़रूरत नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि जब भी हमारे जो अपोजिशन में दोस्त हैं वो सीरियस बन जाते हैं कि पार्लिमानी और जमहूरी तरीक़ेकार से वो इस हुकूमत को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है। मैं बिल्कुल पार्लिमान में हम सारे जमातों के साथ वक्तन फ़वक्तन काम करते रहते हैं, आज भी काम करने को तैयार है और कल भी नेशनल इंटरेस्ट में ज़रूर काम करने को तैयार होंगे। जहाँ तक वज़ीर आला सिंध की बात है, मैंने पहले ये बात को क्लियर किया है कि वज़ीर आला सिंध के लिए मेरे 3 ऑप्शंस हैं, मुराद अली शाह, मुराद अली शाह, मुराद अली शाह। रिजवी साहब कहाँ हुआ? हाँ, उसी हिमायत के लोगों का कहना है जो उनको तालिबान खान करार दिया गया और आज तालिबान की हुकूमत हो, आप ये सोचिए बहुत काबिल है 20 साल बाद लोगों को उनकी बात समझ में आती है। एक तो मैं समझता हूँ कि खान साहब ने, जैसे मैंने पहले कहा, लिटरली ऑन एवरी टॉपिक इमरान खान हैज़ टेकन एवरी पोजीशन। आप उसने इस चीज़ का हक़ में और इस चीज़ के ख़िलाफ़ में भी
اسٹانس لیا ہے. آپ جو بھی کلپ کا بندوبست کرنا چاہے آپ بندوبست کر سکتے ہیں. جہاں تک دہشت گردی ہے اس پہ کوئی کنفیوژن کی سپیس کی اجازت ہم نہیں دے سکتے، اور خاص طور پہ جو پاکستان میں پاکستانی شہری کو نشانے بنا کے پختونخوا تک جو آپ نے سب اپنے میڈیا آرگنائزیشنز میں مسلسل رپورٹ کیے ہیں، ہم نے سب اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ان پہ جو خان صاحب کی کنفیوژن ہے، جس طریقے سے خان صاحب مسلسل ان دہشت گردوں جو ہمارے فوج کو اور ہمارے پولیس کو نشانہ بناتے ہیں ان کے لیے ایک اپیزمنٹ والا اپروچ رکھتے ہیں، اس پہ اس کا تنقید تھا، اس کے آج بھی اس کا تنقید ہے اور کل بھی اس کا تنقید اس پہ ہوگا. اور جب آپ کا وزیر اعظم اپنا نیشنل اسمبلی فلور پہ کھڑا ہو کے ان دہشت گردوں کو شہید کہنے کو تیار ہوتا ہے جو آپ کے افواج کو شہید کرتے تھے، تو بہت افسوس کی بات ہوتی ہے، یہ کوئی سیلیبریٹ کرنے کی بات نہیں ہوتی. یہاں پر وفاق کی طرف سے عام طور پر زیادتیاں ہوتی ہیں، ہمیں NFC ایوارڈ میں ایسا نہیں ملتا، ہمیں ایسے کا پانی نہیں ملتا، ہماری لاکھوں ایکڑ زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں. ماضی میں بہت زیادہ تاریخ ہے، لاڑکانہ کے وزیر اعظم کو پھانسی دی جاتی ہے جس کو تاریخ کہتی ہے کہ وہ قتل تھا. لیکن یہ والا جو معاملہ ہے اس میں سندھ میں بڑے پیمانے پہ محرومی کا احساس پایا جاتا ہے، شدت سے محسوس کر رہے ہیں سندھ کے لوگ کہ عدلیہ میں اس طرح کی زیادتی کیسے ہو سکتی ہے کہ سندھ کے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ میں قبول نہیں کیا جا رہا. اس پہ آپ آئی تھنک اس میں دو پوائنٹس ہیں، ایک جو سلوک ہمارا چیف جسٹس کے ساتھ ہو رہے ہیں اور پھر دوسرا جو سندھ کی گریونسز ہے. جہاں تک جو چیف جسٹس سندھ کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس وقت، اس پہ ہم جو ہمارا لا منسٹر صاحب ہے وہ پہلے ایک بلوچستان سے سٹنگ جسٹس سپریم کورٹ کی ساتھ انکانسٹیٹیوشنل سٹیپس اپنا کے بالکل ایک حملہ آور ہوا، اور وہ سلسلہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور اب جس طریقے سے چیف جسٹس سندھ کی بےزتی کی جا رہی ہے وہ بھی، اور انکانسٹیٹیوشنلی ہم لا منسٹر کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بالکل اچھی باتیں نہیں ہیں اور نہیں ہونا چاہیے، اور ایک بڑا برا تاثر جا رہا ہے اس وقت ہمارا عدالتوں کے لیے، ہمارا وفاقی مزاج کے لیے، اور جلد از جلد اگر نکلے تو بہتر ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عدالت کا ایک وفاقی اور ایک آزادانہ اور ایک انڈیپینڈنٹ شکل ہو، اور کوئی وجہ سے وہ متنازع نہ بنے. اور اگر ہمارا لا منسٹر صاحب اس قسم کی غیر آئینی اقدامات بار بار اٹھائیں گے تو پھر اس قسم کی کنٹروورسیز بار بار سامنے آئیں گے، جس کا نقصان ہمارا عدالت کو اور ہمارا جمہوریت کو ہوگا. جہاں تک اثاثے میں محرومی کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دس از ویری انفارچونیٹ کہ یہ امپریشن خان صاحب کی حکومت کی بن رہی ہے کہ جہاں وہ ہر صوبہ کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، اور یہ کہنا کہ صرف کسی ایک صوبہ کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے، یہ سلیکٹڈ حکومت نے پنجاب کے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے. جس طریقے سے پختونخوا سے آوازیں آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، اور جی بالکل یہاں سندھ میں ہمارے آنکھوں کے سامنے جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. NFC کا امپلیمنٹیشن ضروری ہے. ہمارے اپنا حق دینا، نہ صرف NFC کا حق دیا جانا نہ صرف سندھ کی حق ہے، ہر صوبہ کی حق ہے. ہر صوبہ کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے جب NFC امپلیمنٹ نہیں ہوتا، جب ارسا اپنا افیئرز غیر جانبدار طریقے سے نہیں کیا جاتا. یہ کسی ایک صوبہ کے خلاف نہیں، یہ ہمارا وفاق کے خلاف کنسپریسیز ہوتے ہیں، سازش ہوتے ہیں، ایکشنز ہوتے ہیں، اور بار بار پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر جو وفاق کے خلاف سازش رہا ہے اس کو ناکام بنایا ہے. انشاءاللہ اس بار بھی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا متنازع سٹیپ نہ ہو. تو یہ بتائیے
ANF کا DG کل مجھے ملا تھا، کہتے ہیں سندھ از دی اونلی پروونس جہاں پہ کوئی بھی پولیٹیکل آدمی ڈرگس پہ نہیں ہے. ایک رپورٹ ہے آپ نے کافی زیادہ سوال پوچھے. جہاں تک یہ ڈرگس کا سوال جو آپ نے پوچھا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مقابلہ کرنا تو پورا پاکستان میں ضروری ہے، لیکن اگر ANF نے کہیں جانا ہے تو سب سے پہلے بنی گالا کا آپ ذرا سرچ کر لیں، اور اس پہ جو سیاست کی جا رہی ہے اس کا ہم کنڈیم کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بالکل ایک ریزنیبل رسپانسبل اگر ایکشن پورا ملک میں لیا جائے تو اس چیز کے خلاف تو بالکل ہونا چاہیے. برباد کر رہے ہیں، لیکن اگر خان صاحب کسی طریقے سے سندھ کو نشانہ بنانا چاہے گا اس کے تھرو، تو میرا خیال میں کہ یہ غلط ہوگا. جہاں تک کسی حکومت کی تسلیم کرنے کی بات ہے، میں نے پہلے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ بہت قبل از وقت ہے اور no one should be rushing to take any such action. افغانستان میں دیکھا کہ افغان فوج نے ان کی مزاحمت نہیں کی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس فوج کو ڈالرز کا چسکا لگ گیا وہ لڑنے کے قابل نہیں ہے یا ان میں جذبہ ہی نہیں تھا؟ اور دوسری بات کہ جو ہائی کورٹ کے ججز کا معاملہ ہے تو دو رائے سامنے ہے کہ سینیورٹی کی بیس پہ پروموٹ کیا جائے یا کارکردگی کی بنیاد پر، تو آپ کارکردگی والے رائے کو سپورٹ کرتے ہیں یا سینیورٹی والے رائے؟ جہاں تک پروموشن کی بات ہے اور ایلیویشن کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ اے سمپل چوائسز بٹوین دا ٹو. آپ جس کو بھی پروپوٹ کرنا چاہے، آپ چلے ایک سیکنڈ کے لیے میں مان لیتا ہوں آپ کے پاس اختیار ہے، آپ پروموٹ کریں، لیکن کیا ضرورت تھا کہ آپ سندھ کا چیف جسٹس کا بےزتی کریں؟ آپ پورا سندھ کا عدالتی نظام کا بےزتی کر رہے ہو، اس کا کیا ضرورت تھا؟ واٹ از دا اس میں کیا میرٹ ہے؟ اس میں کیا میرٹ ہے کہ ہمارا چیف جسٹس کا بےزتی کی جائے، قانون اور آئین کی خلاف ورزی کی جائے اور میرٹ کی بات کی جائے؟ I don't think there's any merit in insulting the Chief Justice of Sindh, and I think that the law minister should review his actions, and ہمیں کوئی judicial crisis اور uncertainty کو develop کرنے اس وقت کی ضرورت نہیں ہے. آپ تھیوریٹیکل سچویشنز کے بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکچوئل سچویشن ہے اس وقت وہ کافی سنجیدہ ہے، اور ہم اس کو دیکھیں، اس کے مطابق ہم اپنا فیصلے بنائیں. اور اس وقت تک پاکستان پیپلز پارٹی جیسے میں نے آپ کا اسٹیٹمنٹ سے سنایا تھا، ہم اپنا سپورٹ ایک پلورلسٹک، ایک ایگالیٹیرین اور ایک انکلوسیو افغانستان کی حکومت کے لیے انتظار کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شاید میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک بھی ایسا دہشت گردی کا واقعہ ہوگا جہاں بھارت سے کوئی آ کے یہاں حملہ کر کے چلے گی. جو پاکستان میں موجود دہشت گرد نیٹ ورکس ہیں، مذہبی تنظیمیں ہیں، وائلنٹ مذہبی
تنظیمیں ہیں ان دہشت گردی کے واقعے میں انوالوڈ ہوئے ہیں. دوسرے بھی دہشت گردی کے نیٹ ورکس ہیں جو ان وائلنٹ انسیڈنٹس میں انوالوڈ ہوئے ہیں. ہمارا جو خدشات ہے اس وقت کہ ہمارے ہاں کچھ سلیپر سیلز ہوں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو ڈومنٹ ہوئے ہوں گے, اس لیے پاکستان نے اپنا سیریسنس ماضی میں دکھایا تھا. اور اب جب خان صاحب کی سیریس نہیں ہیں, جب ہم نے نیشنل ایکشن پلان کو بالکل ہی چھوڑا ہے, تو خدا نہ خواستہ ان قوتوں کے یہ خیال نہ آئے کہ وہ پھر سے یہاں پاکستان میں دہشت گردی کر سکے. ان کے لیے ہمارا صاف پیغام ہونا چاہیے کہ پاکستان میں آپ کے لیے کوئی اسپیس نہیں ہوگا اور ہم آپ کے پیچھے ہوں گے. کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوگا تو پاکستان میں وہ دہشت گردی کا واقعہ کا حساب ہم لیں گے, کنیٹک ایکشن ہوگا. اور ہاں, اگر کہیں بیرون ملک کوئی کنیکشن ہو تو ہمیں انشور کرنا چاہیے, ہمیں افغانستان میں جو بھی حکومت بنتا ہے ان سے گارنٹیز لینے پڑیں گے کہ ان کے سرزمین کہیں پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. اوکے, تھینک یو سو مچ.